तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। लोगों और अहद के संदूक के दरमियान पैमाइश करके 2000 हाथ का फासला क्यों था और इसके रूहानी मानी क्या हैं? दरियाए यर्दन के पार करने के रूहानी मानी क्या हैं? बाइबल मुकद्दस में यर्दन को पार करने और बहरे कुल्ज़म को पार करने में क्या फर्क है? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद। मेरी दुआ है कि ये आपके लिए और आपके खानदान के लिए बरकत का बायस हो। हम इस प्रोग्राम में पैदाइश की किताब से मुकाशफा तक बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं। ये प्रोग्राम हर जगह बहुत से मसीही ईमानदारों के लिए बरकत का बायस है, और जिनके करीब मुकामी गिरजे हैं और जिनके करीब नहीं हैं, वो सब रोजाना सोमवार से जुमा हमारा ये प्रोग्राम देख सकते हैं। हम यशवा की किताब तक पहुंच चुके हैं और आज के प्रोग्राम में हम दूसरे, तीसरे और चौथे बाब का मुताला करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। भाई नई मियाँ आपको भी खुशामदीद जी और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत से मेहमान हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। भाई नई मियाँ, पहला सवाल करने से पहले आप हमें पिछली किस्त के बारे में थोड़ा बताइए, ताकि जो लोग हमारा प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं वो भी इसे समझे और कलाम खुदा से मुस्तफीद हो सकें। यहाँ पर हम यशवा की किताब का दरअसल मुताला कर रहे हैं, और ये किताब हमें खुदावंद यस्सु मसीह में हासिल होने वाली बरकत के हसूल की असल खुशी के बारे में बताती है। किताब के आगाज में खुदावंद मूसा की जगह यशवा को ये जिम्मेदारी देता है कि वो लोगों को मुल्क कनान में ले जाए। देखें, खुदावंद ने यशवा को उस बड़े मकसद और नई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हौसला अफजाई दी। तब यशवा ने लोगों के मनसबदारों को हुक्म दिया कि 3 दिन के अंदर यर्दन को पार करने के लिए तैयार हों। फिर 2 कबीलों और मनस्सी के निस्फ कबीले से बात की जो यर्दन पार रहने को तैयार थे, और उनसे ये वादा लिया कि अपने भाइयों के आगे आगे पार जाओ और उनकी मदद करो जब तक खुदावंद उनको आराम ना बख्शे, और यर्दन पार मशरिक की विरासत तकसीम की। सो उन्होंने ऐसा किया और 2 लोगों को यरीहू में जासूसी करने को भेजा। वो राहब नामी एक कस्बी के घर में आए जिसे खुदा के मसा ने पहले ही छुआ था, और वो खुदा के पैगाम और जो कुछ उसने अपने लोगों के लिए किया सुनकर अपने दिल में ईमान रखती थी। तब उसने उन दोनों मर्दों को छुपा दिया। उसने अपने ईमान के इस अमल से खुद को खुदा और उसके लोगों के साथ जोड़ लिया। ये वो अहम मौका था जब राहब ने यरीहू और उसके लोगों के साथ अपना ताल्लुक तोड़ लिया, और इसके साथ यरीहू के नागुजीर मुकद्दर से उसने अपनी जान को बचाया। भाई इसहाक यरीहू के नागुजीर मुकद्दर के बारे में बात करते हैं। जब यरीहू के बादशाह ने राहब को कहला भेजा कि उन 2 आदमियों को निकाल ला, तो उसने कहा वो मर्द मेरे पास आए तो थे पर वो चले गए, और उसने बादशाह के लोगों को उनका पीछा करने के लिए भेजा, लेकिन उसने उन्हें अपने घर में छुपाया हुआ था। यशवा की किताब 2 बाब 9वीं आयत, वो उन आदमियों के पास जाकर उनसे कहने लगी, मुझे यकीन है कि खुदावंद ने यह मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है, और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहरे कुल्ज़म के पानी को सुखा दिया है, और तुमने उमूरियों के दोनों बादशाहों से
जो यर्दन के उस पार थे क्या क्या किया। ये मेरी तवज्जो का मरकज बना कि उसने उन दो आदमियों को बताया कि उनके यर्दन पार करने की खबर यरीहो तक पहुंची। लेकिन ये कब हुआ? 40 साल 40 साल पहले। और जो खुदावंद ने कहा वो पूरा हुआ। खुदावंद ने यरीहो की तंबीह की और बताया कि वो मौजूद है और वो उन सब की अदालत करता है जो उसके साथ दयानतदारी और पाकीज़गी से नहीं चलता और उसके अहद का इनकार करता है। लेकिन यरीहो के लोग अदालत के मुंतज़िर थे। इस हिस्से में हमें खुदा के कहर के बारे में मजीद बताइए। ये बात बहुत ही अहम है। खुदा ने ये खबर उस वक्त पहुंचाई जब कोई मीडिया नहीं था। आज दुनिया एक छोटा सा गांव बन चुकी है और दुनिया में पेश आने वाला वाकया बहुत तेजी से फैल जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पर खुदा चाहता था कि इसराइलियों की मिस्र पार करने की खबर और जो कुछ फ़िरौन और उसके रथों के साथ बहरे कुलज़म में हुआ वो जान जाएं। और यरीहो के लोग इसके बाद 40 साल तक जिंदा रहे। खुदा साबिर है और इंसान को तौबा करने का मौका देता है। खुदा ने केनानियों को 400 साल तौबा करने के लिए मौका बख्शा, 400 से भी ज्यादा, तकरीबन 430 साल, कि वो तौबा करें और खुदा के पास लौट आएं, मगर उन्हें पछतावा न था। अब मसीह आया और अपने आप को निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। 2000 साल गुजरने के बाद खुदा के फजल की नवीद सैटेलाइट चैनल के जरिए पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तमाम दुनिया में अंजील फैल गई और अब सवाल यह है कि इस बात पर तवज्जो कौन दे रहा है। सदोम और उमूरा के जलने, सैलाब और यरीहो की अदालत से ज्यादा सख्त अदालत आने वाली है। दूसरे पत्रस के 3 बाब में लिखा है, जब जमीन और उस पर के सब काम जल जाएंगे तो इससे कौन सबक हासिल कर रहा है। और भाई, यहाँ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबको ये बताने का एक मौका है कि खुदा के कहर के ये मानी नहीं कि वो हमारे गुनाहों से बिल्कुल राजी है और वो देखता नहीं, परवाह नहीं करता, लेकिन खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। रोमियो 2:5 में पालूस कहता है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते अजाब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। आपने खुदा की मेहरबानी और उसके कहर को गलत समझा। खुदा मेरे साथ साबिर है। मैंने काफी नौजवानों को हादसात में मरते देखा है और बहुत से लोगों के साथ सानेहात पेश आए। तो क्या ये सब कुछ मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? क्या मैं उन सब से बेहतर हूँ? नहीं, खुदा चाहता है मैं वापस लौटूं। मैं चाहता हूँ कि ये बात हमारे सुनने वालों के दिलों में घर कर ले और आप आज ही फैसला करें और अपनी बदकारी से तौबा करें और मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, तो आप आने वाले कहर और तबाही से बच जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन अल्फाज को अहमियत देंगे। जी, खुदा ने सदूम और उमूरा की अदालत की, पानी का तूफान भेजकर पुरानी दुनिया की अदालत की और यरीहो की भी अदालत की। और खुदा कहता है कि अगर ये दुनिया मसीह की सलीब में पनाह ना लेती तो इसका कहर उन पर नाजिल होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम नाजरीन इन अल्फाज पर गौर करेंगे। अजीज नाजरीन, अभी हम एक वक्फे की जानिब बढ़ेंगे और आकर मेहमानों के सवाल के साथ हाजिर होंगे। और आप भी अपने सवालात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें अरसाल करें। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। हम स्टूडियो में मौजूद अपने भाई से एक सवाल लेंगे। राहब ने कहा, ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए। क्या ये काफी नहीं? क्या उसने और उसके लोगों ने इनकार किया और उनके दिल पिघल गए ताकि खानदान पर रहम करे? राहब ने आगाज में एक बार अपने मुतालिक बात की है। उसके और यरीहो के लोगों के रवैये में फर्क देखें। यशवा 9वें बाब की 2 आयत में उसने उन मर्दों से कहा, मुझे यकीन है कि खुदावन ने ये मुल्क तुमको दिया है। ये अल्फाज मुझे यकीन है, ये यकीन की जुबान है। और देखें, ये यकीन सच्चे ईमान से हासिल होता है। और देखें, उसने जब ये खबर सुनी, बाइबल ये कहती है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब उसने सुना, वो अपने ईमान की बदौलत जानती थी कि इन लोगों का खुदा कादरे मुतलक है, जिसने अजीम काम किए और बहरे कुलज़म को सुखाकर उन्हें सब दुश्मनों पर फतह बख्शी। उसने ये कहकर ईमान का इजहार किया, मुझे यकीन है। इसके बरक्स
جب اس نے خود کو یریحو کے لوگوں میں شامل کیا تو یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے اور تمہارے باعث کسی شخص میں جان باقی نہ رہی، یعنی تمام شہر نے یہ خبر سنی۔ لیکن ان کا رد عمل مختلف تھا۔ یریحو کے لوگوں کا اس خبر پر کیا رد عمل تھا؟ کچھ نہیں۔ شاید ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ خدا کے لوگ آ کر اس شہر پر قبضہ کریں گے۔ شاید انہوں نے سوچا کہ وہ شہر کی اونچی دیواروں میں پناہ لیں گے کیونکہ وہ بہت مضبوط تھیں اور ان کو خدا کے لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی تھیں۔ پر رہب کی زبان مختلف تھی۔ اسے خدا پر یقین تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ ملک پر قابض ہوں گے، نہیں، خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے۔ تو یہ علم، کیا ایمان کے اس یقینی علم کی بدولت وہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکی؟ جی۔ اس نے محض یہ نہیں کہا کہ میں جانتی ہوں، بلکہ جاسوسوں کو چھپا کر ایمان کا اظہار کیا، اور اس نے ان کو وہ بتایا جو وہ لوگ واقعی راہب کے منہ سے سننا چاہتے تھے، کہ خداوند نے ان کو یہ ملک دے دیا ہے۔ اس نے ان کو بچایا اور بھیج دیا، اور اس طرح سے اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، اسی وقت سے اس نے اپنی کھڑکی پر سرخ ڈوری باندھ لی۔ اس نے خدا کے لوگوں کے آ کر شہر پر حملہ کرنے کا انتظار نہیں کیا، نہیں، بلکہ فوراً اس سرخ ڈوری میں پناہ جو صلیب پر سے بہتے ہوئے مسیح کے خون کی علامت ہے، تو اس کے عمل کے پیچھے ایمان تھا، جیسے کہ یعقوب کے خط میں مرقوم ہے، ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اس کی صداقت اور سچائی کو عیاں کرنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ راہب نے جو ان 2 جاسوسوں سے کہا، اس سے ان کو معلوم ہوا کہ خداوند وہ ملک ان کو دے گا۔ اس خبر کو دیکھیں جو آدمیوں نے یشوا کو دی، یشوا 2:23 میں۔ پھر یہ دونوں مرد لوٹے اور پہاڑ سے اتر کر پار گئے اور نون کے بیٹے یشوا کے پاس جا کر سب کچھ جو ان پر گزرا تھا اسے بتایا، اور انہوں نے یشوا سے کہا کہ یقیناً خدا نے وہ سارا ملک ہمارے قبضے میں کر دیا، کیونکہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے گھلے جا رہے ہیں۔ بھائی اسحاق، مجھے اس خبر کے بارے میں بتائیے جو یہ 2 جاسوس یشوا کے پاس لے کر آئے۔ جی بھائی، اس کہانی کے ہر پہلو میں ایمان کی ضرورت ہے۔ اس حصے میں بھی جس کا ذکر بھائی نہمیہ نے کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ راہب کا رویہ یریحو کے تمام لوگوں سے مختلف تھا اور سب لوگ خوف زدہ تھے، پر ایک عورت نے ایمان سے کام لیا۔ یہ ایمان کا عنصر ظاہر کرتی ہے اور دوسرا باب ایمان کا عنصر پیش کرتا ہے۔ لیکن میں اپنے سامعین کو ایک چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا۔ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ سن کر خوف زدہ ہوتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ وہ خوف زدہ ہوں، بلکہ خوف زدہ ہو کر توبہ کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ڈریں اور مسیح کے کام اور مسیح سے جڑ جائیں، اور اس خون سے جس کی نمائندگی سرخ ڈوری کر رہی ہے۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ ان جاسوسوں کے پاس ایک خبر تھی، اور یہ خبر ہمیں گنتی کی کتاب میں قلم بند ایک خبر کی یاد دلاتی ہے۔ صحیح۔ اور 12 میں سے 10 جاسوسوں نے ایمان کی کمی کی وجہ سے کہا کہ ہم قبضہ نہیں کر پائیں گے، لیکن 2 کا ایمان تھا کہ خدا انہیں وہ ملک دے گا، خواہ یریحو کتنا ہی مضبوط تھا اور اس کی فوجیں چاہے جتنی مرضی طاقتور ہوں گی اور چاہے جتنے بھی خفیہ دستے ہوں۔ اور جیسے ہی ان 2 جاسوسوں نے اس عورت کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب اس نے یہ کہا کہ مجھ کو یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھل جا رہے ہیں، اور یہ نشان تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ساری دنیا میرے خلاف ہو، میں کسی سے نہیں ڈروں گا۔ انہوں نے جو کیا بہت اچھا تھا، لیکن بات پر غور نہیں کیا کہ یریحو کی دیواریں مضبوط ہیں، اور موازنہ نہیں کیا۔ لیکن یہ باب ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کتنا خوبصورت ہے۔ راہب اور جاسوسوں کے ایمان میں فرق ہے۔ بہت اچھا تھا، اور اگر خدا ہماری طرف تو ہے کون ہمارا جی مخالف ہے؟ بالکل صحیح کہا۔ ہم تیسرے باب کی طرف بڑھیں گے اور میری درخواست ہے کہ بہن عمل پہلی 4 آیات کی تلاوت کریں۔ یشوا 3 باب 1 تا 4 آیات۔ یشوا اس کا 3 باب اس کی پہلی تا 4 آیات۔ تب یشوا صبح سویرے اٹھا اور وہ سب بنی اسرائیل شتیم سے کوچ کر کے یردن کے پار آئے اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے، اور 3 دن کے بعد منصب دار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے، اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کو دیکھو اور کاہن اور لاوی اسے اٹھائے ہوئے ہوں، تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا، تاکہ تمہارے اور اس کے درمیان پیمائش کے قریب 2000 ہاتھ کا فاصلہ رہے، اس کے نزدیک نہ جانا، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کس راستے تم کو چلنا ہے، کیونکہ تم اب تک اس راہ سے کبھی نہیں گزرے۔
بھائی ہم ان آیات سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس ملک میں داخل ہو چکے ہیں، جی لیکن جب ہم عبرانیوں کے خط کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس ملک میں داخل ہونے کو ہیں، اور عبرانیوں کے 11ویں باب میں یوں درج ہے کہ ایمان ہی سے وہ بحر کلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو وہ ڈوب گئے۔ یہ یرو پر حملہ کرنے سے 40 سال پہلے ہوا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ایمان ہی سے یرو کے شہر پناہ جب 7 دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی۔ عبرانیوں 11ویں باب میں روح القدس نے ان 40 سالوں کو نظر انداز کر دیا اور بحر کلزم کو پار کرنے اور یردن کے پار کرنے کو درج کیا۔ کیا اس حصے میں خدا کی طرف سے کوئی پیغام ہے؟ یہ بہت اہم پیغام ہے، اور جب ہم بیابان میں گزرے ان 20 سالوں کو دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ خدا کے منصوبے کا حصہ نہیں تھے۔ خدا کا منصوبہ تھا اس کے لوگ بحر کلزم پار کر کے داخل ہوں۔ براہ راست ملک کنعان میں داخل ہوں، لیکن لوگوں کی فطرت کی وجہ سے بیابان میں 20 سال تک بھٹکنا لازمی تھا، کیونکہ وہ خدا کے مطابق نہیں چلتے تھے۔ اور دیکھیں ان 40 سالوں کی خصوصیات: نافرمانی، بغاوت، ایمان کی کمی، خدا کو آزمانا تھیں۔ ان 40 سالوں نے لوگوں کی تمام برائیاں لیکن خداوند اور اس کا فضل بھی۔ ظاہر کیا۔ یہ خدا کے منصوبے میں نہیں تھا، لیکن اس کے الہی معاملات کے مطابق جن کی صداقت، فضل اور حکمت ہے، یہ سب ضروری تھا کہ 40 سال تک بیابان میں بھٹکتے جہاں ایمان کا کوئی کام نہ تھا۔ لکھا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ عبرانیوں 11 میں ان 20 سالوں کے بارے میں کچھ نہیں۔ میرے عزیز ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تنبیہ پر غور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ ایمان میں بہت پہلے داخل ہوئے ہوں اور آپ خداوند کو بہت پہلے سے جانتے ہوں، لیکن جب خدا آپ کی زندگی کے سالوں اور دونوں کی جانچ کرتا ہے، وہ آپ کے کیے ہوئے ایمان کے کتنے شاندار کاموں کو درج کرے گا۔ خدا نے ان لوگوں کو بحر کلزم کو پار کرنے اور یریحو کی دیواروں کو گرانے کے علاوہ کچھ بھی درج نہیں کیا، اور اس نے ان 40 سالوں کو نظر انداز کر دیا جس میں لوگ بے اعتقاد تھے۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں اور اب ہم اپنے مہمانوں سے سوال پوچھیں گے۔ جی، عہد کے صندوق اور لوگوں کے درمیان پیمائش کر کے 2000 ہاتھ کا فاصلہ ہونا کیوں ضروری تھا؟ اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ سوال اچھا ہے۔ 2000 ہاتھ 1000 کلومیٹر سے زیادہ برابر ہے، یعنی 1 کلومیٹر سے زیادہ۔ ہمیں خدا کے عہد کے یہاں اس صندوق کی بناوٹ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جیسا کہ ہم نے خروج کے مطالعے میں سیکھا تھا۔ شریعت میں عہد کے صندوق سے مراد لوگوں میں خدا کی موجودگی تھی، تو یہاں صندوق مسیح کی علامت ہے، اور مسیح اور اس کے لوگوں میں فاصلہ ہے، ایک اخلاقی فاصلہ، اور بنیادی طور پر مسیح گناہگاروں سے جدا ہے، وہ پاک ہے۔ مسیح اور بہترین ایمانداروں میں ایک اخلاقی فاصلہ ہے۔ بے شک وہ شخص ابراہم تھا یا موسیٰ یا نئے عہد نامے میں کوئی مقدس شخص۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ سب لوگ ہر وقت اس عہد کے صندوق کو دیکھیں، اور اسی لیے جب وہ صندوق لے جایا جاتا ہے تو سب اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن اگر صندوق لوگوں کے بہت قریب ہو تو پہلی، دوسری اور تیسری قطار میں کھڑے لوگ تو اسے دیکھ پاتے ہیں، لیکن چوتھی قطار والے عہد کے صندوق کو نہیں، بلکہ صرف اپنے آگے کھڑے ہوئے لوگوں کو ہی دیکھ پاتے ہیں۔ اس طرح بس کچھ ہی لوگ عہد کے صندوق یعنی کہ خدا کے پیچھے چل پاتے ہیں، جبکہ پچھلی قطار والے بس اپنے آگے والے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے سب لوگ شخصی طور پر اس کے پیچھے چلیں۔ تیسرا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ عہد کے صندوق کو لوگوں سے پہلے پار کرنا تھا۔ اب ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ جب دریائے یردن کے تمام کناروں سے اوپر پانی بہتا ہو تو اسے کون پار کر سکتا ہے؟ صرف خدا پار کر سکتا ہے، اور بالکل یہی یسوع مسیح کی صلیب پر ہوا۔ بھائی نہیمیہ 3 باب کی 11ویں آیت سے آگے کی آیات ہمیں یردن پار کرنے کے پڑھنے کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اب میں انہیں پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ دیکھو، ساری زمین کے مالک کے عہد کا صندوق تمہارے آگے آگے یردن میں جانے کو ہے۔ سو اب تم ہر قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی اسرائیل کے قبیلوں میں سے چن لو،
اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں جو خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں، تو یردن کا پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا اور اس کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے ڈیروں سے کوچ لیا اور وہ کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے آگے ہو لیے، اور جب عہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے اور ان کاہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے، کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کنارے سے اوپر چڑھ کر بہا کرتا تھا، تو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور ادوم کے پاس جو زرتان لے برابر ایک شہر ہے رک کر ڈھیر ہو گیا، اور وہ پانی جو میدان کے دریا یعنی دریائے شور کی طرف بہہ کر گیا تھا بالکل الگ ہو گیا، اور لوگ عین یریحو کے مقابل پار اترے، اور وہ کاہن جو خدا کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکھی زمین پر کھڑے رہے، اور سب اسرائیلی سوکھی زمین پر ہو کر گزرے یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی۔ میرا سوال اس معجزے کے پہلوؤں کے بارے میں ہے، دریائے یردن کو پار کرنے کا وقت اور ادوم کے شہر سے پانی کے الگ ہونے کی اہمیت۔ لہٰذا بھائی نہیمیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس سے کیا سبق سیکھتے ہیں؟ دراصل اگر آپ یردن کو جانتے ہیں، یردن اوپر سے بہتا ہوا نیچے کو آتا ہے، اور اس کا مطلب ہے اس کا پانی لبنان کے پہاڑوں سے آتا ہے، اور جب برف پگھلتی ہے تو اس کا پانی نیچے آ کر یردن کی ندیوں کو بھرتا ہے۔ بارش نہ ہونے والے موسم میں یردن کو پار کرنا ممکن ہوتا ہے، لیکن فصل کے وقت دیکھیں بہار میں لبنان کے پہاڑوں کی برف پگھلنے کے وقت اس کے سب کناروں کے اوپر سے پانی بہتا ہے۔ اس کے تشبیہاتی اور عملی معنی ہیں۔ تشبیہاتی معنوں میں آپ عہد کے صندوق کے یردن کو پار کرنے کی اہمیت کو دیکھیں۔ اس نے یردن کو پار کیا جو موت کو ظاہر کرتا ہے، اور دیکھیں یردن کو پار کرنا مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے کو ظاہر کرتا ہے، لیکن مسیح کے ساتھ ہماری موت اور جی اٹھنے کو بھی بتاتا ہے۔ پہلے مسیح کو اس موت کے سمندر کو پار کرنا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یردن سب کناروں کے اوپر سے بہہ رہا تھا۔ مسیح دہشت کے بادشاہ کے قلعہ میں داخل ہوتا ہے، اور دیکھیں سب موجیں اور لہریں اس پر سے، عدالت کی سب موجیں اور لہریں اس پر سے گزر گئیں۔ مسیح نبوت کی روح سے یہ کہتا ہے، سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں۔ زبور 69 میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا، میں گہری دلدل میں پھنسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا، کیونکہ وہ صرف پانی نہیں بلکہ اس میں کیچڑ ملا ہوا تھا۔ تو نے مجھے گہراؤں میں اندھیری جگہ میں مجھ پر تیرا قہر بھاری ہے، تو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے۔ دیکھیں مسیح ہمارے سامنے موت میں سے گزرا، اور ہماری خاطر اس کی عدالت ہوئی، اور خدا نے اس پر ہم سب کی خطائیں لاد دیں۔ اس نے کفارہ ادا کیا، اور یہ یردن کے کناروں کے اوپر سے پانی بہنے کا تشبیہاتی مطلب ہے۔ لیکن دیکھیں اس وقت بھی یردن کے پار یریحو کے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ خدا کے لوگ کسی بھی وقت یردن کے پار آ جائیں گے۔ یردن پار آ جائیں گے۔ انہوں نے فصل کے وقت کی توقع نہیں کی تھی، وہ فصل کاٹنے میں مصروف تھے، اور انہوں نے خدا کے لوگوں کے یردن پار کرنے کی طرف توجہ نہ دی۔ مگر یہی تو معجزہ تھا کہ پانی یریحو کے سامنے جہاں سے لوگوں نے پار ہونا تھا وہاں نہیں تھا، بلکہ 28 کلومیٹر دور ادم پر رک کر ڈھیر ہو گیا۔ یہ شہر ادم کہلاتا ہے۔ یہ تشبیہاتی طور پر ہمیں مسیح کی موت کی تاثیر بیان کرتی ہے۔ ادوم کے شہر اور مسیح کی موت میں کیا تعلق ہے؟ میں بیان کرتا ہوں۔ ہم یردن میں مسیح کی موت کا واقعہ ہیں۔ صحیح۔ جی، اور مسیح کی موت صرف ان لوگوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے کافی نہیں جو اس کی مصلوبیت کے بعد آئے ہیں، نہیں،
کیونکہ دیکھیں مسیح کی صلیب کی قوت اور اس کا کفارہ اور رہائی آدم سے لے کر تمام ایمانداروں کے لیے کافی ہے۔ رومیو 3 باب میں مرقوم ہے جو گناہ سے پیشتر ہو چکے تھے، جیسے مسیح نے صلیب پر پرانے عہد نامے کے ایمانداروں کے گناہوں کا قرض ادا کیا اور نئے عہد نامے کے ایمانداروں کے گناہوں کی قیمت پہلے ہی ادا کر دی۔ مطلب کہ مسیح کی مصلوبیت آدم سے لے کر پرانے اور نئے عہد نامے کے سب ایمانداروں کے لیے کافی ہے، وہ جی ہاں۔ پوری انسانیت کے گناہوں کے لیے ہے، بشرطے وہ مسیح کی مصلوبیت پر ایمان لائیں۔ بھائی اسحاق، میرا آپ سے آخری سوال ہے۔ 4 باب میں ہم اس کہانی کے نقطۂ عروج پر پہنچ گئے ہیں۔ لوگ یردن پار کر کے یریحو کو جائیں گے، لیکن 4 باب کی شروع کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ یردن کے بیچ میں سے جہاں کاہنوں کے پاؤں جمع ہوئے تھے، 12 پتھر لو اور اپنے ساتھ لے جا کر اس منزل پر جہاں تم آج کی رات ٹکو گے رکھ دینا۔ روحانی طور پر یہ 12 پتھر کس بات کی تشبیہ کرتے ہیں؟ اور یشوع نے یردن کے بیچ میں 12 پتھر نصب کیے، اور پھر 12 لوگوں نے ان 12 پتھروں کو دریا یردن میں سے اٹھا لیا۔ مطلب کہ یردن کے باہر سے 12 پتھر وہ لا کر اس کے بیچ میں نصب کیے گئے اور 12 پتھر اس میں سے 12 اٹھا کر پتھر، پار یہ لے بات گئے۔ بہت ہی سبق آموز ہے۔ میں اس کا خلاصہ نئے عہد نامے میں کلسیوں کے خط سے کرنا چاہوں گا۔ کلسیوں کے 2 اور 3 باب کی 20ویں آیت یہ بیان کرتی ہے، جب تم مسیح میں دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے، وہ پتھر جو موت کے دریا یردن کے بیچ نصب کیے مسیح گئے، میں مر گئے۔ یہ مسیح میں میری موت ہے۔ جب تم مسیح میں دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، انسانی احکام و تعلیم کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو؟ لیکن یہاں بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں صرف مسیح میں مرنا نہیں ہے، بلکہ ان 12 پتھروں کو وہاں سے نکال کر انہیں موت سے نجات دی گئی۔ کلسیوں کے 3 باب میں لکھا ہے، پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے، جو خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جو آسمانی فضا کو ظاہر کرتا ہے جہاں ایماندار رہیں گے۔ ہم آج کے پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ہم اپنے مطالعے کو اگلی قسط میں بھی جاری رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیز ناظرین، آپ کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں ملاقات تک خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي۔ یشوع کی کتاب میں والدین کی بچوں کی طرف کیا ذمہ داری بیان کی گئی ہے؟ ختنے کی کیا بنیاد ہے؟ فسح سے پہلے لوگوں کا ختنہ کیوں کیا گیا؟ وہ پہلے فسح کی عید کیوں نہیں منا سکتے تھے؟ اگر خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ یریحو کی دیواریں گرا کر اس کو لوگوں کے قبضہ میں دے دے گا، تو اس نے ان سب کو یہ ہدایات کیوں دی؟ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔